अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हकीकी आज़ादी मार्च है। इस हवाले से ये स्पेशल ट्रांसमिशन का हम इस वक्त आगाज़ कर रहे हैं। कल सारा दिन हम आपके साथ ही रहेंगे। आज बड़ा हंगामा खेज ये दिन रहा है। इमरान खान साहब ने भी धुआंधार स्पीच की, मरीम नवाज साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरव्यू भी दिया ARY को, तो उससे बहुत सारे नकात और बहुत सारी जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो जमा भी हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि आप इस वक्त ARY न्यूज़ किस चैनल पर देख रहे हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा कोई 60+ किस चैनल 66 या नंबर पे देख रहे हैं, 66 पे 67 पे। तो सुबह मैंने पहले 67 पे लगाया, फिर हर 10-15 मिनट बाद वो चेंज होता था, कोई 63 पे चला जाता था, 64 पे चला जाता था। अब मेरा ख्याल है वो तकरीबन 64 पे है। सो बहरहाल ये छेड़खानी, ये शरारतें होती रहेंगी और ये कोई मसला नहीं, ढूंढ लें आप, इंशाल्लाह आपको वो चैनल मिल जाएगा। इससे रेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहरहाल, लेकिन बस थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, आपको दोबारा वो चैनल देखना पड़ेगा कि कहाँ किस नंबर पे है। हमारे साथ हमारा वो रेगुलर पैनल है, आदिल अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ साहब, वसीम बदामी और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। जी हमारा तमाम पैनल मौजूद है। इश्यूज आप जानते हैं, दिन भर की डेवलपमेंट्स आपके सामने थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि जो मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो इसलिए इंटरेस्टिंग थी क्योंकि जब ये लोग पोजीशन में होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपना बयान देने के लिए, सामने आने के लिए क्या क्या कुछ कह रहे होते हैं आज़ादी सहाफ़त के लिए, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो क्या कहते हैं, आपको जरा सुनवाते हैं। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज, थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा PDM के जो इस वक्त जो हुकूमत में है, उनके जो नुमाइंदगान हैं वो क्या कहते रहे हैं, जरा सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला, हुक्मरान वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं, वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खौफनाक ऑर्डिनेंस मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से आ रहा है। जियाउल हक और मुशर्रफ के काले कवानीन को कंबाइन करके मिनी मार्शल लॉ लेके आ रहे हैं। किस चीज का डर है आपको कि सब कुछ बंद हो जाए, रब सील हो जाए? पाबंदियां लगा के ना सिर्फ हमारा फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला कर रहे हैं। आज कैमरा इस्तेमाल होता है, आज केबल ऑपरेटर पर दबाव डाला जाता है, आज सहाफियों को उठाया जाता है, सहाफियों को मारा जाता है। तो अब ये कानून जो है, तो ये चीजें चलती ही नहीं। मीडिया ने हर हुकूमत के दौर में तनकीद की है और उस तनकीद का मसला मकसद इस्लाह होता है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो मीडिया की तनकीद से घबरा कर उसका गला घोंटने की बजाय अपनी इस्लाह करें। बहरहाल जी, इस वक्त आज ये ट्वीट हुई है PMLN के जो ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फैसले के मुताबिक ARY चैनल का मुस्लिम लीग नून आज से मुकम्मल बायकॉट करेगी। आइंदा कोई भी पार्टी रहनुमा ARY पर नहीं आएगा, ये मुस्लिम लीग नवाज का कहना है। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा भी डायरेक्टली खुद ट्वीट्स कर चुकी हैं ARY के खिलाफ। उसके बाद पेमरा नोटिस भी आते थे, फिर वैसे भी और तरीके भी जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चैनल कई बंद भी है। अभी मुझे मैसेज आया कि स्टॉर्म फाइबर पे 178 के ऊपर ये चैनल है। सो बाहर अभी ये देख लें, ये नहीं पता कुछ ट्रांसमिशन के दौरान ही फिर छेड़खानी और नंबर चेंज हो जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। सो काशी साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि पसंद नहीं आते चैनल हुकूमत के अंदर आके बहुत सारे लोगों को, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है ना कि भाई अगर कोई आपके मुखालिफ बात कर रहा है या आपके नैरेटिव के साथ तालमेल नहीं है उसका, तो एडजस्ट करते हैं ना, आप उसको कोएग्जिस्ट करते हैं उसके साथ। वो डेमोक्रेसीज में करते हैं, आपको पता नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे अगर कोई उठ के कहेगा कि मरियम नवाज दुनिया की सबसे बड़ी लीडर है, तो वो ठीक है, वैसे करना है। आप कहें नवाज शरीफ साहब उनको वो गलत सजा हुई, तो वो आपकी सहाफत है। अगर आप इनको कहें कि आपके साथ मैं किसी बात पे इत्तेफाक नहीं करता, तो ये होगा जो उन्होंने क्या क्या कहा आज। वो मुझे परेशानी नहीं हुई, पता नहीं आप लोगों को परेशानी किस लिए हो रही है। मैं सारों को देखकर मुझे लग रहा है कि लोग बहुत परेशान हैं। परेशान ना हो, ये है पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। 2015-16 में भी ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही होता है। सिर्फ यही होता है, जिसकी हुकूमत होती है उसको मीडिया पसंद नहीं आता, जो उनका मुखालिफ मीडिया, और दे आर नो डिफरेंट। मुझे तो सिर्फ हैरानगी होती है हाउ दे कॉन पीपल, जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जब ऑपोजिशन में होते हो। मरियम औरंगजेब साहिबा, मुझे आपने उनका कुछ साउंड नहीं लगा,
انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ بولی کچھ نہیں ہے۔ میڈیا کی خاطر ہم یہ کر جائیں گے. آج پہلا آرڈر کیا کیا حکومت میں آتے ہفتے 5 ہفتے بعد ARY بند کر دیں. آج نہیں، اس دن بھی PTCL کیبل پہ جس دن عمران خان کا جلسہ کوئی ہو رہا تھا پہلے ہفتے کے اندر، اس دن بھی PTCL کی کیبل سے ARY کو اٹھایا تھا. میں تو جاننا چاہتا ہوں، میں تو قسم لے لے میں آنیسٹلی بات کروں، میں بالکل مذاق میں نہیں کہہ رہا، میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور کہیں کہ ہم نے بند نہیں کیا. آ کر کہے کہ جناب آپ کی یہ حرکتیں جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بند، کچھ تو کہیں آ کے، کچھ تو آ کے بتائیں. یہ خدا کا واسطہ ہے، یہ حجی رہی ہے جو جتنے ریولوشنریز ہیں ہمارے ملک کے، ان میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں ہے. سب کے سب کرسی مانگتے ہیں، جو ہی کرسی ملتی ہے آپ نے دیکھا کرسی ملتے پہلا کام کیا کرتے ہیں. اب آپ کو مجھے امید ہے آپ نون تو نہیں آئے گی آپ کے پاس، تو پیپلز پارٹی کو لے لیجیے گا. ہاں ویسے کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہم لیتے. قائرہ صاحب کو اگر ہم جمہوریت کی تمام تر اقدار کو اپ ہولڈ کرنے، آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، آپ کی کیبنٹ میں ہوتے ہوئے آج ARY کو بند کر دیا. اور آج سارے کریک ڈاؤنز کو انڈورس کیا پیپلز پارٹی نے ساتھ بیٹھ کے، ابھی انڈورس کیا. ابھی تو آپ اس پہ آئیں گے، اس کو بھی انڈورس کریں گے آ کے. آپ ان کو پلیز لے لیں ٹیلی فون لائن پہ اگر وہ آ جاتے ہیں. سو یہ ہے آپ کی جمہوریت، یہ ہے ان کے اصول، یہ ہے جہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں، یہ یہیں کھڑے ہیں، یہ یہیں کھڑے رہیں گے. یہ اپوزیشن میں آپ کو آ کے کہیں گے ماریا تمہارے سے اچھا تو بندہ اس دنیا میں پیدا کوئی نہیں ہوا، اور حکومت میں آتے ساری پہلا گلا ماریا میمن کا کاٹیں گے. اچھا اقتدار کے شروع کے دنوں میں بھی تھوڑا سا نا وہ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے خیال ہے 5ویں ہفتے ہی جو ہے وہ رنگ دکھانے شروع کر دیے. چودھری صاحب سے پوچھ لیں سوال. جی چوہدری صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے نمبرز تو چینج ہو ہی رہے ہیں، کئی جگہوں پر بند بھی ہے ARY. اوپر سے جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر جو ہیں مریم صاحبہ وہ یہ کہیں کہ جی آفیشلی ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، تو یہ جرنلزم تو چلیں اس ملک میں کتنا آزاد کتنا نہیں، یہ تو بحث چلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں کا رویہ ہے کہ مکمل بوائیکاٹ کر دینے والا، یہ کس طرف لے جائے گا؟ ایک سطح پر تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ ایسے لوگ جو لوٹ مار کے الزامات میں، کرپشن کے الزامات میں، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، جن کو اوپر اربوں روپے کے کیسز چل رہے ہیں، جھوٹے یا سچے، وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. وہ جب کہیں کہ ہم ARY پر نہیں جائیں گے، یا ARY کے جو اینکرز ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں اور وہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کی جو دیانتدارانہ پالیسی ہے اس کو اکنالج کیا ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں مانتے کہ نواز شریف کو غلط سزا ہوئی ہے؟ ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، ان کے سارے کیس جھوٹے تھے. یہ عمران خان جو ہے، یہ جو کاشف عباسی صاحب نے آپ کو فرمایا، بھئی آپ ان کے ایجنڈے کو اون کر لیں تو آپ سے ان کا کیا جھگڑا ہے؟ کل آپ اور ہم جو ہے بہت ان کے یعنی گڈی قسم کی ریلیشن شپ میں چلے جائے. عباسی صاحب کچھ کہنے لگے تھے. جی ایک چیز اس میں ایڈ کر لوں، دیکھیں اگر کوئی کسی کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کیا چینلز کی پوزیشن ہے پوری دنیا میں ہوتی ہیں، کنوکشنز بھی ہوتی ہیں بھئی لوگوں کی کنوکشنز. آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں، فاکس ریپبلکنز کا چینل ہے، CNN ڈیموکریٹس کا چینل، جتنا بھی ٹرمپ اس کو کرٹیسائز کرے گا ان کو بند کرنے کی ہمت نہیں کرے گا کوئی بھی. مجھے اس بات سے بالکل اعتراض نہیں، لوگوں کا رائٹ ہے، چینلز کا رائٹ ہے. دیکھیں چینلز ہیں کس لیے؟ مریم نواز صاحبہ کا خیال ہے اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا خیال ہے کہ یہ ان کی خواہشات کے مطابق خبریں دینے کے لیے. ایسا نہیں ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے ویوز کی. آپ کا ویو کچھ ہے، میرا ویو کچھ اور ہے. یہ دونوں ویوز لوگوں کے سامنے جائیں گے، لوگ فیصلہ کریں گے انہیں کون سا ویو زیادہ پسند ہے. ادھر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ مائی وے اور میرا ویو چلے گا، دوسرا ویو نہیں چلے گا، جبکہ میں ان لوگوں کے ویو کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں. میرا خیال ہے ان کو بھی رائٹ ہے اس چیز کا جو کہ پچھلی گورنمنٹ کی مخالفت کر رہے تھے. یہ ہمارے ملک میں، اگین میں بات دوبارہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں یہ جو بھی حکومت میں آتا ہے، ایک تو اس کے پاس مائٹ بہت ہے. میرے پاس پیمرا ہے، ہوتا نا امیتابھ کی مووی تھی میرے پاس ماں ہے، ان کے پاس پیمرا ہے. پاور از پاور، پاور از پاور. تو ان کو نشہ طاقت کا، یہ مریم کو نشہ تھوڑا سا طاقت کا ہے، which is fine. آپ کریں، آپ بالکل آپ طاقت میں ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ نے ملک کا اگلا وزیر اعظم بننا ہے. عباسی صاحب پرابلم یہ ہے جی سر، انہوں نے اگلا وزیر اعظم بننا ہے، which is fine. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی ایکسپریس کرنا چاہے اس کو اس کی اجازت ہے، ایز لانگ ایز آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کر رہے، ایز لانگ ایز آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے جو آپ کے ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہے. لوگوں کو وائلنس پہ نہیں اکسا رہے، مذہب کے اوپر نہیں کر رہے، وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے
It's their right. اچھا بائی دا وے ہماری ٹیم نے کائرہ صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں, تو کوئی اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی سے بات کرنا تو وہ کوشش کائرہ کرتے ہیں. صاحب اویلیبل نہیں ہے یا ان کی پارٹی نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ ہم نے ایئر وائی کا بائیکاٹ کیا پتہ ہوا نہیں ان کا ورژن یہ کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, بہرحال ابھی نہیں کیا ہے. وسیم دیکھیں یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا, یہ پہلی دفعہ نہیں, اور مجھے بڑا قوی امکان ہے اس بات کا یقین ہے کہ یہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہے, لیکن یوزلی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا یہ کئی اتنی جلدی نہیں ہو جایا کرتی, اس دفعہ تو 5 ہفتے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہے آپ کی کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ کہاں ہوا ایسا کہ کوئی بندہ بیٹھا تھا اور آپ کی لڑائی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں بس جواب دکھا رہے مت دکھائیں. پھر اس سے کیا لفظ دیں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لفظ بتائیں نا, میں وہ بول دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہمارا ایجنڈا ٹونی کا اچھا جی, یہ مسئلہ ہے, تو پھر اس میں کیا کہیں, اس کا جو بھی کہ آپ کے منہ میں ان کی زبان ہونی چاہیے, تو کوئی لفظ تو ہوگا نا جو میں اس میں آپ استعمال کروں اس کے لیے. ان کی زبان آپ کے منہ میں. سائیکو فرینڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ مجھے نہیں معلوم جی. وسیم سوال آپ سمجھ گئے, اس کا جواب دے دیں, یہ وہ لفظ پہ تب تک اتفاق کر لیں. اچھا ویسے ایک بات ہے, وسیم کے پاس الفاظ کا جو ذخیرہ ہے نا, وسیم سب سے بہتر الفاظ اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا سچویشن, اس کو کیا کہیں گے, بتائیں جی. اچھا ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں واقعی میری یہ خواہش ہے, اور میں بالکل بھی تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل نون سے تو کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا, ماشاءاللہ پیپلز پارٹی سے, پی ڈی ایم سے کوئی آئے. آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ جب ان سے سوال پوچھیں گے, بھائی اختلاف رائے کا اختلاف ہونا بالکل ٹھیک ہے, ان کی رائے میں ہماری رائے غلط ہونا بالکل ٹھیک ہے, یہ جو بندش ہے اور جو غیر اعلانیہ بندش ہے اور جو کہ شواہد کے ساتھ سامنے ہے نا, اس میں تو کوئی ہوائی فائر نہیں ہے. آپ بتا رہی ہیں نیا ٹیل پہ کہاں تھا کہاں ہے, پی ٹی سی ایل اسمارٹ ٹی وی میرے گھر پر ہے, وہاں پر ٹاپ 10 میں ہوتا تھا میرا خیال ہے 3 5 نمبر پہ, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, ابھی 23 28 نمبر پر ہے. ابھی مجھے اولمپئن احمد عالم صاحب کا میسج آیا کہ جناب گلستان نے جوہر میں نہیں آ رہا, اس طرح کے آپ کے پاس ہزاروں میسیجز ہیں. تو یہ تو طے ہے نا کہ ایئر وائی اس وقت بند ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, اور یہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم سے آئے تو مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ اس کو, آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ وہ اس کو کن الفاظ میں جسٹیفائی کریں گے. ابھی کل کی تو بات ہے, ابھی 6 ہفتے پہلے کی تو بات ہے کہ سانس اکھڑ جاتا تھا ان کا روانی میں کہتے ہوئے, آواز بیٹھ جاتی تھی کہتے ہوئے کہ عمران خان تم آزادی اظہار رائے کے دشمن ہو, اور جس طرح کاشف صاحب نے کہا آئی اگری, بھائی اگر کسی کی رائے ہے عمران خان صاحب کے خلاف اس کو بالکل حق ہے کسی, یعنی یہ تو یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی نا کہ جناب کس کی رائے کیا ہے, لیکن یہ اس بندش کا اس انداز سے کیا جواز بنتا ہے. ابھی کل کی تو بات ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ جناب انہوں نے پیمرا کو, انہوں نے آئین کو, انہوں نے قانون کو اپنے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے. اچھا اب مریم صاحبہ کی آرگیومنٹ کو لے لیں, جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسز ہیں, اے آر وائی پہ کیسز معاف کرائے, اور یہ وہ گزارش یہ ہے, آپ کا تو سارا بیانیہ اس چیز پہ کھڑا ہے کہ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی کیس تھا تو اس کو عدالت میں پراپرلی لڑنا چاہیے تھا, اس کیسز کو استعمال کر کے نواز شریف زیادتی کی گئی. آپ کا تو آرگومنٹ یہ ہے نا, وہ صحیح ہے غلط اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. تو بھائی اگر آپ کے خیال میں ایئر وائی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمرا کو بولیں یار بند کرو, یہاں سے بند کرو, وہاں سے بند کرو, یہاں سے نیچے نمبر پہ ڈال دو, یہاں سے اوپر نمبر پہ ڈال دو. اس کی کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے یہ سر. اور پھر مجھے بڑی حیرانگی بھی جب انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے, سپاہ سالار کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ بھائی گجرانوالا جلسے میں تو میں تھا وہاں پہ, وسیم کی حیرانگی پہ, اور وسیم آپ کی حیرانگی پہ بھی تھوڑی تھوڑی ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے کیونکہ یہ بڑی حیران کن سوال ہے. وسیم نے جب کہا کہ میں واقعی سمجھنا چاہتا ہوں, تو میرا خیال تھا وسیم آگے سے سمجھنا یہ چاہتا ہے کہ یار جب بھی حکومت نون کی آتی ہے ہمارا بائیکاٹ کیوں ہو جاتا ہے, سمجھنا یہ چاہے گا وسیم اصل میں. نہیں, میں حیرانگی سے, یعنی میری اس عمل پہ کم حیرانگی ہے, لیکن میں یہ واقعی چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اس پروگرام میں, کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے, نون تو نہیں آئے گی, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں سوال پوچھیں گے کہ یہ غیر اعلانیہ بندش کیوں ہے, وہ ہم سے کہیں آپ کی رائے غلط ہے, بالکل ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ, وہ کہیں آپ کا نیریٹو غلط ہے, بالکل ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ, اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہ کیوں نہیں آ رہا ہے اس وقت ایئر وائی. آئی وانٹ ٹو نو کہ اس کا چلیں وسیم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی سے رابطہ کریں پی ڈی ایم میں سے, کوئی اگر آپ کو ذہن میں نام آتا ہے ہم ان کو فون کال بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی خالد ارائی صاحب تھوڑے دیر پہلے اے آر وائی پہ یہ بتا کر رحمان صاحبہ سابق وزیر اطلاعات رہی ہیں, گڈ ایگزامپل, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ جب یاد ہے مجھے ایمرجنسی کے وقت میں انہوں نے پھر وہ ریزائن بھی کر دیا تھا, جو اس وقت وہ انفارمیشن منسٹر تھی. سو ابھی خالد ارائی صاحب کچھ دیر پہلے بول کر گئے ہیں, یہ بات کر کے گئے ہیں اے آر وائی کے اوپر کہ جی آف دا ریکارڈ ان کو بتایا گیا ہے کہ ان چینلز کو یہاں سے ہٹانا ہے, کہاں کہاں بند کرنا ہے. تو یہ تو بات اب تقریباً پروون ہے, رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ, کے بتایا گیا ہے کہ چینلز کو ہلانا ہے. سو ارشد صاحب پھر اب یہاں سے کیا ہوگا, کیونکہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے اے آر وائی کے ساتھ 2015 پھر اس کے بعد وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا, دونوں جیل کے اندر کہتے ہیں بھائی یہ کر دیتے ہیں اندر ہے اور کتنا اندر ڈالیں گے. 2015-16 میں بھی ہوا, پھر معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. میں اس کو اختلاف رائے والی بات کہہ دی, تو چلو آپ نے کہا لڑائی نہیں ہے, یہ جو بھی مطلب 66 سے آگے اور کتنا آگے جانا ہے ہم نے.
یہ مسئلہ نون لیگ کا نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا بھی نہیں، جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. اور اے آر وائی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کہ اے آر وائی حقائق دکھاتا ہے، فیکٹس کو آپ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. اب تک جتنی بھی چیزیں اے آر وائی نے کی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمام فورمز پہ ایسے ثابت ہوئی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ہم حکمران ہیں. بلکہ مریم نواز نے تو یہ جی آئی ٹی کے سامنے بھی کہا تھا جب اپیئر ہوئی تھی، ہم حکمران خاندان ہیں. یہ صرف ان کا مسئلہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم حکمران ہیں، میں حکمران ہوں، جو میں کہوں گا ویسے ہونا چاہیے. مسئلہ وہاں سے آتا ہے اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. جب برطانوی سامراج یہاں پہ آیا تھا، جو قوانین یہاں پہ بنائے گئے، پریس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس وقت سے وہ قوانین آج تک ہماری اسٹیچو بکس پہ چلتے آ رہے ہیں. ہم نے انہیں تبدیل ہی نہیں کیا. عمران خان آج جب کہتا ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، لا ریفارمز کی بات کچھ کوشش کی تھی ڈاکٹر فروغ نسیم نے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. جب آپ آ جائیں پاکستان کی، جب آتا ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. بلکہ فیض احمد فیض ان کے دور میں بھی جو آج حالات ہیں ایگزیکٹلی وہی تھے. اس پہ انہوں نے شعر بھی کہا تھا کیا ہے، متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. آج خالد ارائیں صاحب نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے یہی بتایا کہ جناب ہم پہ حکومتی پریشر آ رہا ہے کہ اے آر وائی کے نمبرز تبدیل کریں، اور عوام کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اے آر وائی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اے آر وائی کا جو نیریٹو ہے، اے آر وائی جو حقائق دکھا رہا ہے، جو سچائی دکھا رہا ہے، جو فیکٹس دکھا رہا ہے، وہ عوام سننا چاہتی ہے. لیکن آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور بھی ہوئی ہے. مریم صاحبہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پہلے مائک اٹھوا دیا، پھر کہا میں نمائندے کا آپ کا احترام کرتی ہوں، پھر ایلیگیشنز، ساتھ میں یہ بھی کہا اے آر وائی کا کوئی بھی بندہ میرے سامنے آ کر جو ہے وہ آ جائیں، بیٹھ جائیں. تو موسٹ ویلکم. میں آنر کہہ رہا ہوں، وسیم کوئی سے بھی آ کر سامنا کہیں، کی ریکویسٹ کریں، آپ کریں. ارشد بھائی پریس کانفرنس کے لیے تھوڑے سے جذباتی بیان بھی ہوتے ہیں. پچھلے 5 سال میں کوئی انٹرویو ملا کسی کو بھی نہیں ملا. اور اس پلیٹ فارم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اینکر کو آپ انٹرویو کے لیے دعوت دیں، فرام کاشف عباسی صاحب ٹو وسیم بادامی صاحب. آپ کی سر سب انہوں نے کہا سب اینکر، انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی. آپ کر دیں کیمرے میں دیکھیں. اچھا چلے میں ایک ایک کر کے کہہ رہا ہوں. کاشف عباسی صاحب، ارشد شریف صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، وسیم بادامی صاحب، ماریہ میمن صاحبہ، عادل عباسی اور صابر شاکر صاحب، کسی کو بھی آپ جو ہے وہ انٹرویو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کر. اچھا، شیری رحمان صاحبہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں، وہ ڈیووس میں بلاول بھٹو کے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا اس کے اندر ہے، تو وہ اس وقت نہیں گفتگو کر سکتی. لیکن بہرحال چلے لیجٹ ریزن، بہرحال کوشش کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر اور جماعتیں بھی ہیں بہت ساری، ان میں سے آپ کسی اور کو ٹرائی کر لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی بھی اس میں ریپرزنٹیشن ایم کیو ایم سے ٹرائی کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی کو. کیوں آپ نے سینسس پہ بات کرنی؟ نہیں، اسی پہ پریس سینسرشپ پہ کابینہ میں انہوں نے 15 منٹ میں سب کچھ کہنا بھی ہو، کچھ کہنا بھی نہیں، وہ اتنے کافی ہوتا ہے. چلے ڈاکٹر صاحب کو بھی ٹرائی کر لیں، ان کو بھی ٹرائی کر لیں، کسی نہ کسی سے تو بات ہو، کیونکہ کیبنٹ کی رائے جو ہے سب سے اہم خالد مقبول صدیقی صاحب ہے. دیکھیں سب سے بڑا مجھے پتا پرابلم کیا ہوتا ہے، جب ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہوں، 2 الیکشن دونوں میں میرا بائیکاٹ تھا نون کا. انفارچونیٹلی جب بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں، آپ کا ویو جائے، ڈیبیٹ ہو، ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو. اور ہم نے کون سے کو اکیلے بیٹھ کے بات کرنی ہے، آپ کے لوگ وہیں بیٹھے ہوں گے جو وہ ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے. اب یہ چاہتے ہیں کہ خاموشی سے کہا جائے کہ یہ روک رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں نکالوں پرانی ساٹ اور کہوں کہ عمران خان بڑا 2 نمبر آدمی، چاہتے یہ ہیں 2014 کی نکالے ہم سارٹس اور ایک پورا نیریٹو بنائیں اور بتائیں. جی دس از واٹ دے وانٹ، کہ آپ ایسے یہ نہ کہیں کہ رات کو 2 بجے لائیو ٹرانسمیشن کر کے کہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور آپ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مت دکھائیں. دیکھیں یہ کوئی پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں لگی یا کوئی اٹیک نہیں ہو گیا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائن ہے اور اس لائن سے میڈیا پیچھے رہے گا. دس از یہ پولیٹیکل ایک آپ کی فیصلہ ہے ایک سیاسی، اس کو سوال اور دوسری رائے کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کو بھی اتنا ہی مقبول رائے ہے، غیر مقبول رائے نہیں. ہم یہاں بیٹھ کے پاپولر رائے ہے، لوگ ٹی وی پہ سننا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی نے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اور بہت سارے اور پلیٹ فارمز کے اوپر ہو رہی ہے آپ کے جو پسند کی بات، اگر یہاں نہیں ہو رہی. اصول تو کوئی نہیں ہے نا، یہاں تو سیاست ہے. جس کا داؤ لگتا ہے، زور لگتا ہے، وہ اپنا زور لگاتا ہے. اور اب جن کا زور لگ رہا ہے، داؤ لگ رہا ہے، وہ داؤ لگا رہے ہیں. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہاں ابھی تک تو ویلکم بیک. کل پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی انصاف جو آزادی مارچ ہے، اب اس کی طرف ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. اور گزشتہ جو 24 گھنٹوں میں ہم نے کریک ڈاؤن دیکھے ہیں
خاص طور پہ آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا, ارشد شریف صاحب کو انٹرویو بھی دیا. بہرحال انہوں نے جو آج بات کی ہے کہ اداروں کو خاص طور پہ ایڈریس کرتے ہوئے, جس میں پولیس بھی تھی, بیوروکریسی بھی تھی, اور انہوں نے نیوٹرلز کے بارے میں بھی بات کی. وہ کیا بات کی ہے ذرا سنیے. اس وقت صرف یہ نہیں کہ پاکستانی عوام کی ٹرائل ہے, اس وقت ہماری جوڈیشری کی ٹرائل ہے, اداروں کی ٹرائل ہے, نیوٹرلز کی ٹرائل ہے. یہ پاکستان کا امتحان ہے. اچھا, بیچ میں پھر یہ پوچھا بھی ان سے کہ بھائی آپ نے تو پہلے دھرنے کی یا یہ جو اب مارچ ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی, اس دوران یہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی, اس دوران کیا گفتگو ہوتی؟ تو انہوں نے کہا جی میں کہا جاتا رہا کہ بات ہو رہی ہے, اناؤنسمنٹ ہو جائے گی الیکشن کی, یا آج ہوگی کل ہوگی. تو اس حوالے سے کیا کہا خان صاحب نے, ذرا سنیے. ہاں, ہمیں کہا جی اس کو آگے لے جائیں, 28 پہ لے جائیں, 29 پہ لے جائیں, یا آگے کر دیں, ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں, میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور. مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے, مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا, لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا. نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں. جی اب جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا, ہمیں کہتے کہ نہیں جی فکر نہ کریں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے. ڈیسولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں؟ الیکشن ڈیٹ. بادامی صاحب, خان صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. وہ بھی معصوم نکلے آپ کی طرح, ان کو بھی جو ہے وہ مطلب بہت ساری چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آئی, وہ کہہ رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے, اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا. اب دیکھیں یہ سب بڑے مجھ سے زیادہ باخبر سارے لوگ بیٹھے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جس لمحے عمران خان صاحب نے یہ تاریخ اناؤنس کر دی اس وقت حالات تبدیل ہوئے. یہ اب آئی ایم شور کہ کاشف صاحب کے بھی یہ علم ہے کہ یعنی اس سے کچھ گھنٹوں پہلے تک ایون خود مسلم لیگ نون کے لوگ یہ بلکہ بتایا جا رہا تھا, بدھ کا دن بتایا جا رہا تھا کہ بس ہماری گورنمنٹ ہم تحلیل کر رہے ہیں اور سارے کا سارا معاملہ. اور ان کی اور وہ ایسا کیوں کرنے جا رہے تھے, اس کی ڈیفرنٹ وجوہات تھی. ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی مشکل فیصلے لیں, اس کے بعد سے نیچے سے قالین کھنچ جائے تو جناب پھر حکومت گر جائے, کچھ ایسا ہو جائے کہ حکومت چلی جائے, 100 جوتے بھی کھا لیں, 100 پیاز بھی کھا لیں. جب عمران خان صاحب نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے اس کے بعد سیاسی طور پہ بھی یہ سوچ نون لیگ میں بھی آئی, اور پھر ہر جگہ پر یہ سوچ پائی گئی کہ اب اگر یہاں سے اگر ہم وہ اعلان کرتے ہیں جو کہ ہم نے کرنا تھا, یعنی کہ اسمبلیز کے ڈیزالو کرنے کا, یعنی کہ نئے الیکشن کی تاریخ کا, تو عمران خان صاحب بہت ہی وکٹوریس بن کے سامنے آئیں گے, اور سیاسی اور سب کی سیاسی لوگوں کی بھی اور سب کی ذرا ایک پسپائی ظاہر ہوگی. اور اسی تناظر میں ہم اس ٹیلی فون کال کو بھی لیں جس کی وہ ویڈیو اور آڈیو لیک ہو گئی. تو یہ تو صحیح ہے جس کو عمران خان صاحب نے آج خود کنفرم کر دیا, ورنہ سے پہلے بالکل ذرا سے بات آ رہی تھی کہ جس لمحے خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جناب 25 تاریخ کو جا رہے ہیں, اس کے بعد سے چیزیں تبدیل ہوئیں, ورنہ شاید ممکن ہے کہ منظرنامہ کچھ مختلف ہوتا. کاشف بھائی صاحب, ایک نمبر بلاک کی باتیں بھی ہم سنتے رہے, نمبر بلاک کر دیے ہیں, رابطہ اب کوئی رابطہ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے, اب پتہ چل رہا ہے کہ انتظار بھی تھا, فون کال سارا کچھ اینڈ آل, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پیرالل بھی کچھ چل رہا تھا, ڈائلاگ چل رہا تھا, انگیجمنٹ تھی, کوشش کی جا رہی تھی. گورنمنٹ کی جو بھی کنڈیشن تھی وہ بھی ڈاواڈول تھے, وہ بھی آنیاں جانیاں ان کی لگی ہوئی تھیں. کہیں کوئی ڈیٹ دینے میں واقعی غلطی ہو گئی ہے آپ کے بھی خیال میں, یا نہیں وہ سمجھ گئے کہ نہیں بس یہ میری لاسٹ کال ہے, اس کے بعد میں نے جو ہے وہ نہیں کرنا, آگے نہیں بڑھنا بس اس کے بعد؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ 4-5 دن اور ملتوی کر دیں, 25 کی تاریخ مت دیں آپ. میں نے کسی کو فون کیا مسلم لیگ نون میں, انہوں نے بڑی مزے کی بات کی, انہوں نے کہا جی دوپہر کو جہاز پہ چڑھا تھا تو کہا گیا رہا تھا گھر جا رہے ہیں, جہاز سے اترا تو فون آیا کہ جی آپ کہیں نہیں جا رہے, حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی, آ جائیں واپس کام پہ. سو ایک فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن عمران خان صاحب کی تاریخ یا 25 تاریخ دینے پر ایک غصہ کہہ لیں, رد عمل کہہ لیں, جو ادھر بھی آیا, پھر ساروں نے مل کے کہا اچھا یہ اگر ایسے کرنا چاہتا ہے, بیکاز دیکھیں پولیٹیکلی وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم عمران خان کے پریشر میں اگر حکومت گرائیں کہ وہ تاریخ کا اعلان کر دیں اور پھر ایک الیکشن کال ہو, تو ایسا لگے گا کہ عمران خان نے فورس کرایا الیکشن, جو کہ پولیٹیکلی جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. سو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ تاریخ کا اعلان نہ کریں, ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ان کو بار بار آخری وقت بھی فون کر کے کہا جاتا ہے جی تاریخ مت اناؤنس کریں. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو شاید لگا کہ اس وقت اسینڈنسی میں ہے, اور ٹرسٹ کا فیکٹر دیکھیں, ان کو ملتان جلسے میں کہا گیا آپ تاریخ اناؤنس نہ کریں, انہوں نے 2 دن ملتوی کر دیا اس کو, اور کہا گیا کہ 2 دن اور دے دیں ہمیں. وہ 2 دن کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کوئی فیصلہ آیا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ IMF سے ٹرمز اگری کر کے حکومت گھر چلی جائے,
وہ ٹرمز کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے اس کو امپلیمنٹ کر دے, پاکستان کا IMF کا پروگرام شروع ہو جائے گا, باقی سارے پیسے آ جائیں گے اور اکانومی دوبارہ چل پڑے گی. میں ڈس ایگری کرتی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ شروع سے ایک بلف ہو رہا تھا کہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا تھا. IMF کے ساتھ ٹرمز کرنی تھی, حکومت چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پیپلز پارٹی بالکل آن بورڈ نہیں تھی. خان صاحب کو اور ارد گرد لوگوں کو ایسی باتیں بتائی گئیں PMLN کی طرف سے کہ ہمارے یہ ارادے ہیں تاکہ کنفیوژن کریٹ کی جائے, اور اس کا منطقی انجام یہی ہونا تھا. اور میرا خیال ہے وہ خان صاحب آج بھانپ گئے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بلف چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ میرا خیال ہے ماریا جو ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور 100% حتمی طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جی وہ کل یہ فیصلہ کیا تو پرسوں کیا. یہ نواز شریف نے لندن میں رانا ثناءاللہ کو مینڈیٹ دیا کہ جاؤ اور کچلو عمران خان کو, رانا صاحب, اور کل بھی انہوں نے کہا رانا صاحب تیاری ہے تھوڑی. ہم ان کو نواز شریف کو آج سے نہیں جانتے, جس دن انہوں نے وزیر کا حلف اٹھایا تھا نا 25 اپریل 81, ان سے اس وقت سے واقف ہو, اور ہم نے ان کو کافی بھگتا ہوا ہے یہ اپنی ذات پر. مجھے ان کے سارے ٹیکٹکس پتہ ہے. یہ انہوں نے جو پاپڑ بیلے ہیں اقتدار, جب عمران خان نے استعفے کا اناؤنس کر دیا, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, الیکشن کی طرف چلے تے مامے لگ دے نسے نسے گئے نے سپریم کورٹ سے. وہ کہتے ہیں ہمارے تو سارے بیانے مارے جا رہے ہیں. وہ یہ اس لیے واپس آئے ہیں کہ ہم نے وہ سارے اپنے کام کرانے ہیں, کوئی نہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے ہماری پرابلم یہ ہے جس طرح ابھی آپ ہم کنوینئنٹلی باتیں کر رہے ہیں مریم نواز کی, میں کہتا ہوں ریکارڈ پر کہتا ہوں اس سے پہلی گورنمنٹ جو تھی وہ کہ جی وہ جو ہم اچھا کام کرتے ہیں, وہ ارشد شریف اور کاشف عباسی جب اس کی تعریف کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو آپ جو ہمارے غلط کام ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کریں. میں کہ جی ایسی کوئی تاڑے کو مطلب مربع الاٹ کرایا جڑا انہوں نے ڈیفینڈ کریے. واٹ از دس, کین ناٹ ڈیفینڈ اینی تھنگ رانگ. یہ ان کا بھی المیہ تھا. آج تو یہ تو سراسر وہی غلط باتیں کریں. مجھے آج میں نام نہیں بتاؤں گا اور نہ آپ میرے سے پوچھیں. جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو میں نے اعلیٰ ترین سطح پر, اینڈ یو موسٹ آف یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ, تو میں نے کہا جی یہ الیکشن کا کب تک ہے. یہ میں پنڈی پشاور کراچی جہاں کا مرضی آپ سمجھ لیں. انہوں نے کہا 4 ہفتے جمع 3 ہفتے جی, تو یہ مئی کا لاسٹ ویک بنتا ہے. انہوں نے کہا اس وقت اناؤنس ہو جائے گا. اب ان کو آنا شروع ہو گیا مزہ. حافظ جی حلوہ کا, انہوں نے کہا حافظ کا لی بنے ہیں, تو وہ اپنا یہ چاہتے ہیں کہ فوج کچلے لوگوں کو اور ہم بیٹھے مزے اڑائیں. تو یہ ہونا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, عمران خان جیت چکے ہیں. میرے اختلافات عمران خان سے 1500 ہیں, لیکن جو حقائق ہیں گراؤنڈ کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اب نہ سیاسی اور عوامی سطح پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی میرے پاس جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں پورے ملک سے کہ کہاں سے کتنا قافلہ چل رہا ہے, تو آپ کو خود ہی کل دوپہر کو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے؟ واقعی کوئی جو انگیجمنٹ تھی اس میں کچھ ریالٹی تھی کہ ڈیٹ دینے کی بات میں کہ ڈیٹ دی جا سکتی تھی, یا وہ جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا؟ ماریا جو بتا رہی ہیں, آئی تھنک ماریا انفارمیشن بیسڈ انالیسس بتا رہی ہیں آپ کو, اور IMF مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہوئے ہیں 25 کو, وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. اور بلاول بھٹو جو کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے جانے کا مقصد امریکہ میں یہ تھا کہ US کی ایک بہت بڑی ووٹ ہوتی ہے, سے ہوتی ہے IMF پیکج کے حوالے سے. سعودیہ سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ $3 بلین کی ہم کو دے دیں گے, وہ بھی اناؤنسمنٹ آ گئی, IMF کا بھی آ گیا. سو اس کا انتظار کر رہے تھے. اور اس کے بعد ان اینی کیس پلان یہ تھا کہ سبق سکھانا ہے اور ٹکا کے سبق سکھانا ہے. وہ جو ہم حکمران ہیں, میں جو کہوں گا وہ ہو سکتا ہے, ایسی کی تیسی باقی سب چیزوں کی پاور میرے پاس ہے اور میں سب کچھ کر دوں گا. تو باقی ماموں بنانے کی جو ایک روایت ہے, جو عمران خان نے بھی کہا کہ ماموں بناتے رہے اس لیے ان کا ٹرسٹ چلا گیا, تو وہ والی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے. باقی
ڈیٹس وہ آگے کرتے پیچھے کرتے، ایونچولی ہونا یہی تھا جو کہ اب جس چیز پہ جا رہی ہے. اور عمران خان نے آج ذکر کیا کہ سری لنکا سے زیادہ خوفناک حالات ہو سکتے ہیں. جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں بیٹھ کے کہ اچھا جی پلان اے، پلان بی، پلان سی وہ سارا بنا لیا، لسٹیں ساری بنی ہوئی تھی کس کو گرفتار کرنا ہے، ڈسٹرکٹ لیول تک بنی ہوئی تھی کہ کس کو کرنا ہے. اور کل رات ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ سارا ایکشن شروع ہوا. تو یہ والی ساری چیزیں اگر ڈیٹ 2 دن بھی آگے ہو جاتی تو یہ تیاری کس لیے کی ہوئی تھی، ساری کنٹینرز کس لیے پروکیور کیے ہوئے تھے، ایڈیشنل نفری کس لیے منگوائی ہوئی تھی، یہ وہ سارے سٹیپس تھے جو سائملٹینیسلی لیے جا رہے تھے. اور 2 دن اور گین کرتے تو مزید اچھی تیاری ہو جاتی کہ آئرن ہینڈ کے ساتھ، آئرن فسٹ کے ساتھ اس سارے جو ایک پبلک عوامی سپورٹ ہے عمران خان کی، اس کو توڑنا کس لیے، کس آپ طرح یہ سے. کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو آگے فائنینشیل کرائسس یا ایشوز تھے، چیلنجز تھے، وہ سعودیہ کے یہ کہنے سے کہ وہ مزید $3 بلین جو انہوں نے کہا کہ رکھتے ہیں، ایکسٹینڈ کیا ٹائم، حل نہیں ہونے آئی ایم ایف. آئی ایگری ود یو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ اناؤنسمنٹس آتی ہیں، وہ ساری آ جائے تو پھر ہمارے پاس ایک آرگومنٹ ہوگا کہ مے بی وی کین ٹرن اراؤنڈ دا تھنگس، جو کہ ایسا ہے نہیں اور نہ ان سے ہونا. ٹھیک. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بھی ڈیٹ اناؤنس کر کے ان کے لیے بھی یہ چیلنج بنا دیا کہ پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ سامنے آئے. کیسے سامنے آئے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ لانگ مارچ ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا. روکا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی رانا صاحب نے کہا کہ 144 جو ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. تو یہ اسلحہ والی بات بھی پی ایم ایل این والے جو ہیں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے، اس پر فوری عمل درآمد کرایا جائے گا. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس اضلاع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے. یہ اسلحے والی بات ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی 8 بجے کے انٹرویو کے اندر کی. کاشف صاحب، مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ جی یہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں. اب یہ ایک جمہوری حق ہے ہر جماعت کا کہ وہ آئے، اس سے جو بھی کرنا ہے اپنی جمہوری طور پہ احتجاج کرے، لانگ مارچ کرے. ایسی حرکتیں ویسے 90s میں بہت ہوا کرتی تھی. 90s کی تو پوری سیاست ہی ہے نا، اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو. ابھی 2022 میں بھی کیا ہم واپس اب 90s میں چلے گئے ہیں؟ 90s دیکھیں، 90s نے یہ اس ملک میں یہ چیزیں کبھی بدلی نہیں ہیں. یہ پاکستان 90s تو کیا، یہ 20 سال بعد بھی بیٹھ کے ہم یہ گفتگو کر رہے ہوں، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلتے. کیونکہ مائنڈ سیٹ اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ جنریشنلی وہ مائنڈ سیٹ ایک لیڈر سے دوسرے لیڈر میں ٹرانسفر ہوتا. مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ انہی سے لی ہے جو 90s میں سارے تھے. بلاول صاحب کی ٹریننگ کیا ہے؟ وہی ٹریننگ ہے جو 90s میں سارے تھے. ایڈوائزر بھی وہی ہیں، دائیں بائیں وہی نظر آ رہے ہیں، سٹائل بھی وہی ہے، مینیجر بھی وہی ہیں. وہ سارے کا سارا دیکھیں گے، وہ تمام لوگ جو نعرے مارتے تھے جمہوریت اور وہ جو ووٹ کو عزت دو، ڈیلے کر کے آ گئے نا. تو ان کی بھی کسی بات کا کوئی وزن تو نہیں ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس کے اندر، یہ بات آپ کی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لاجیکلی ٹھیک ہو کہ ٹائم بائی کر رہے ہو کہ امریکہ سے کیا بلاول لے کر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. شاید جن لوگوں سے ہماری بات تھی وہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اس طرح لوپ میں نہ ہو. مجھے تو جنہوں نے میرا خیال ہے وہ جان بوجھ کے کاشف آپ ہم لوگوں کو یہ بتا بھی رہے تھے. بریک پہ جانا ہوں گے ماریا اور میں جو ہے نا، مجھے بھی ایک بریک لینی ہے، لیکن میں بھی بریک لینے سے پہلے میں بھی کاشف عباسی صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ میری بھی معلومات یہی تھی. آپ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں چل رہی تھی اور ایسا بھی نہیں سر، آپ کے سورسز ہماری ایسے ہی ہیں. ایک بریک، ویسے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بات چیت نہیں چل رہی تھی اور لاسٹ مومنٹ پہ کچھ مسائل. بریک کے بعد مزید اس پہ بات ہوگی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.